बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, इस वक्त तक की अहम और ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त जो अहम खबरें सामने आ रही हैं, मुसलसल लबनान के तरफ से इसराइल को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। हिजबुल्लाह के मुसलसल रॉकेट जो हैं वो इसराइल में आके गिरते रहे हैं और इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तला सामने आ रही हैं, आज तकरीबन 130 रॉकेट्स से जो है हिजबुल्लाह ने इसराइल को निशाना बनाया है। और इस वक्त जो अहम खबरें हैं वो यही हैं कि 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से अब तक 130 रॉकेट्स फेंके गए हैं। और इसमें एक वाक़या तो ऐसा भी हुआ है जिसके अंदर 2 मिनट में हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल के शुमाली इलाकों पे 50 रॉकेट्स दागे गए हैं। अब इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं इसराइली मीडिया के हवाले से, सो फार 130 रॉकेट्स हैव बीन फायर्ड फ्रॉम लेबनान टुवर्ड नॉर्दर्न सेटलमेंट्स टुडे। अब ये जो शुमाल का इसराइली इलाका है, मुसलसल इसको निशाना बनाने का सिलसिला हिजबुल्लाह की तरफ से जारी है। और एक बार फिर इन 24 घंटों के अंदर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसमें 130 रॉकेट्स हैं जो कि इन इलाकों पे आके गिरे हैं। अच्छा, वाज़े तौर पे इस वक्त ये खबर जो है इसराइल के मीडिया की तरफ से दिया जा रहा है, जो कि इस वक्त इस जंग में सेंसरशिप का एक बाज़ार गर्म कर रखा है। यानी इस वक्त जो इनकी असली तादाद है वो इनसे कहीं ज़्यादा है और इस वक्त सिर्फ ये जो है वो कम करके जो तादाद बताई जा रही है उसके मुताबिक 130 रॉकेट्स जो हैं वो शुमाली इलाकों में इसराइल के गिरे हैं। इस वक्त इसकी जो असली तादाद है इससे कहीं ज़्यादा है। आज ही का एक इंसिडेंट हुआ जिसमें इसराइल के इलाके नहारिया को निशाना बनाया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से, और इस हमले में 2 मिनट के अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से 50 रॉकेटों का एक जत्था इसराइल के इलाके पे दागा गया था, जिसके नतीजे में उस इलाके के अंदर शदीद आग भड़क उठी थी। अब इस वक्त जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं, ये पूरा इलाका इसराइलियों ने काबिज़ीन से खाली करा लिया है और वजह यह है कि ये जो आग है ये काबू से बाहर होती जा रही है और इसको बुझाना इसराइल के बस में नहीं है। तो इस वक्त ये कैफियत है, कुछ इसराइली तो मुकम्मल तौर पे बंकरों में छुप चुके हैं अपनी जानें बचाने के लिए, लेकिन जो मौजूद इसराइली भी थे इन इलाकों में उनसे भी अब इनके घरों को खाली करा लिया गया है। और वजह यही है कि मुसलसल रॉकेटों की, मिसाइलों की बमबारी हो रही है, बारिश हो रही है इन इलाकों पर, और जिसकी वजह से वहाँ जो आग भड़क रही है उसको बुझाना इस वक्त इसराइली फायर फाइटर्स के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। फायर इनगल्फ इन अ नंबर ऑफ सेटलर्स होम इन द सेटलमेंट ऑफ होकाव यायर एंड द लार्ज नंबर ऑफ ज्यूज वर एवैक्यूएटेड फ्रॉम द सेटलमेंट आफ्टर द इनएबिलिटी टू कंट्रोल द फायर ड्यू टू मिसाइल्स लॉन्च्ड बाय हिजबुल्लाह। मुसलसल जो मिसाइल दागे जा रहे हैं लबनान से और आके इन इलाकों पे गिर रहे हैं, जो काबिज़ीन के इलाके हैं इसराइली काबिज़ीन के, उनके ऊपर जो ये मिसाइल आके गिर रहे हैं, इसकी वजह से आग बुझाने का जो सिलसिला है वो बहुत जो है वो स्लो हो गया है। और इसकी वजह से वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको जो है वो वहाँ से हटा दिया गया है, यानी फिर वो अपने घरों को, अपनी इमलाक को छोड़कर हट चुके हैं। और इस वक्त कैफियत ये है कि उनकी इमलाक उनकी आंखों के सामने जल रही है। अब इस वक्त जो लबनान के बॉर्डर पे कैफियत है, मुसलसल इसराइली फ़ौज दाखिल होने की कोशिश कर रही है ज़मीनी रास्ते से लबनान में, लेकिन कोई भी खातिर खा कामयाबी उसके हिस्से में नहीं आ रही। चंद सौ मुजाहिदीन हैं हिजबुल्लाह के जो इस वक्त बरसरे पैकार हैं इस सरहदी पट्टी पे, जो कि लबनान और इसराइल का इलाका है, सरहदी इलाका, और मुश्किल से जो है वो 1 किलोमीटर तक दाखिल होने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो हमले उन पे किए जाते हैं, जान और माल का नुकसान उठाने के बाद इसराइली फ़ौजी रिट्रीट हो जाते हैं, पीछे आ जाते हैं। और ये सिलसिला मुसलसल अब जो चल रहा है, 25 दिन हो चुके हैं इसको चलते हुए। इस वक्त जो इसराइल का मीडिया है वो ज़ख्मियों के हवाले से खबर दे रहा है। न्यू स्टेटमेंट फ्रॉम जिव हॉस्पिटल इन सफ़ेद ड्यूरिंग द हॉलीडे, 30 वुंडेड अराइव एट द हॉस्पिटल फ्रॉम वेरियस बैटलफील्ड इन द नॉर्थ। इसराइल के शुमाली इलाकों से अब तक जो है वो 30 ज़ख्मी इस सफ़ेद के हॉस्पिटल में, सफ़ेद शहर के जिव हॉस्पिटल में लाए गए हैं। और ये 30 वो फ़ौजी हैं जो कि इस वक्त शुमाल के इलाकों में बरसरे पैकार हैं, यानी लड़ रहे हैं इस वक्त मुसलसल हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं और हिजबुल्लाह से मार खा खा के ज़ख्मी होके या मर कर इन हस्पतालों में आ रहे हैं। अब इस हवाले से एक और अहम खबर भी है, और इस वक्त 5 इसराइली फ़ौजी इन 24 घंटों में हलाक हो चुके हैं, जिसके हवाले से ये इसराइल का ही मीडिया खबर दे रहा है। 5 सोल्जर्स किल्ड इन क्लैशेस विद हिजबुल्लाह फाइटर्स इन साउदर्न लेबनान ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। पिछले 24 घंटों की लड़ाई में जो तादाद है इसराइली फ़ौजियों के हलाक होने की वो अब 5 मजमूई तौर पे पहुंच चुकी है। तो इस वक्त ये कैफियत है कि मुसलसल जो है ज़ख्मी किया जाने का सिलसिला
اور مارنے کا سلسلہ حزب اللہ کی طرف سے جاری ہے، باوجود اس کے کہ کل جو اعلان ہوا کہ ان کی جو قیادت ہے سید حاشم شفیع الدین اسرائیلی حملے میں شہید ہو چکے ہیں، اس کے باوجود جو لبنان یا حزب اللہ کی طرف سے کارروائیوں کا سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور تابڑ توڑ کارروائیوں کا ایک سلسلہ ہے جو کہ جاری ہے، اور مسلسل اسرائیل کو جانی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ احتشام کا جو علاقہ ہے یہ اسرائیل اور لبنان کا سرحدی علاقہ ہے، اور یہاں سے اسرائیلی فوج کا جو سب سے پہلا دستہ تھا جس نے لبنان میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی وہ داخل ہوا تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ داخل ہوں گے، چند دنوں میں لبنان کے اوپر جو ہے وہ اپنا جھنڈا گاڑیں گے اور اس کو فتح کر لیں گے، لیکن اس وقت 25 دن گزر چکے ہیں، اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ ان 25 دنوں کے اندر اب تک اسرائیل کو کوئی بھی خاطر خواہ جو کامیابی ہے وہ نہیں ہوئی ہے، مسلسل وہاں اسرائیلی فوجوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو اس وقت یہ ایک خدا کی مدد ہے، ایک معجزے کی کیفیت ہے کہ اتنی بڑی فوج ایک علاقے میں داخل ہوتی ہے اور اس کا مقابلہ ہوتا ہے چند سو مجاہدین سے، اور وہ ان کو ناگو چنے چبوا دیتے ہیں اور وہاں سے آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ 1 کلومیٹر تک داخل ہونے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد جو پھر حزب اللہ نے بھرپور حملے کیے ان پہ، تو پھر وہ اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کے پیچھے آ گئے، فوجیوں کی لاشیں اٹھا کے پیچھے آ گئے اور زخمیوں کو اٹھا کے وہاں سے لے گئے۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ 30 مرکبہ ٹینکس تباہ کیے جا چکے ہیں ان سرحدی علاقوں میں۔ جب وہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں لبنان میں تو پھر حزب اللہ کی طرف سے اینٹی ٹینک میزائلوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان ٹینکوں کو تباہ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ان میں جو عملہ موجود ہوتا ہے وہ بھی نشانہ بنتا ہے ان حملوں کا۔ تو ایک اس وقت واقعاً معجزے کی کیفیت ہے۔ ظاہراً اس وقت جو اسرائیل ہے وہ صرف اپنی ایئر فورس کے ذریعے بیروت پر جارحیت دکھا رہا ہے، لیکن زمینی حقائق اس وقت یہ ہیں کہ زمینی راستے سے لبنان میں داخل ہونا اس وقت اسرائیل کے لیے بالکل ناممکن ہو چکا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ انصار اللہ کے سربراہ سید عبد المالک الحوثی کا ایک خطاب اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس سے کچھ اقتباسات سامنے آ رہے ہیں۔ The battle of flood of Al-Aqsa is ongoing and the conflict with the Israeli enemy has never witnessed such steadfastness and continuity۔ یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری کی طرف سے عبد المالک الحوثی کا ایک بیان جو ہے وہ شائع کیا گیا ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو طوفان الاقصی جو کہ 1 سال پہلے حماس کی طرف سے شروع ہوا تھا، اور اب اس کے اندر اس وقت بہت ساری مقاومتی تنظیمیں شامل ہو چکے ہیں۔ ایک طرف یمنی حوثی یعنی انصار اللہ اس میں شامل ہیں، دوسری طرف سے لبنان کے حزب اللہ نے اپنا حصہ اس میں ڈال دیا ہے، اور تیسری طرف سے عراق کے جو اسلامک ریزسٹنس کے مجاہدین ہیں وہ بھی اب اس کا حصہ بن گئے۔ تو اب یہ جو طوفان الاقصی ہے زور و شور سے ابھی بھی چل رہا ہے، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ اسرائیل جو کہ سمجھتا تھا کہ مجھ پر حملہ کرنا بہت ہی ناگزیر ہے اور کوئی اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ مجھ پہ حملہ کر سکے، اس کیفیت میں آ چکا ہے کہ مسلسل روزانہ کی بنیاد پر اس کو دھچکے لگ رہے ہیں، اور اس وقت جو مجاہدین کی ثابت قدمی ہے وہ اسرائیلی دشمن نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، جو کہ ابھی جاری ہے اور اسی طرح سے جاری رہے گی۔ تو ایک اہم بیان ہے اس وقت جو ان حالات کے تناظر میں عبد المالک الحوثی کا یعنی انصار اللہ کے سربراہ کا، ان کے لیڈر کا سامنے آیا ہے، جو کہ اس تنازع کی اس وقت بالکل صحیح عکاسی کر رہا ہے۔ اس وقت کیفیت یہ ہے اسرائیل کے اندر جو اسرائیلی فوجی ہیں، اسرائیلی پائلٹس ہیں، وہ اتنے شدید ذہنی تناؤ میں ہیں کہ اب انہوں نے خودکشیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس وقت عبرانی میڈیا کی طرف سے ایک خبر ہے اسرائیل کے ایک ایئر فورس پائلٹ کے حوالے سے، ہیبریو میڈیا اینڈ اسرائیلی ایئر فورس پائلٹ کمیٹڈ سوئسائڈ ڈیو ٹو پوسٹ کامبیٹ شاک۔ یعنی اس وقت یہ کیفیت ہے کہ اسرائیل کی جو فوج ہے وہ اتنی ایگزاسٹ ہو چکی ہے اور ان کا اتنا ذہنی تناؤ کا لیول بڑھ چکا ہے کہ اس وقت وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں۔ وہ شوق یعنی ان حملوں کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو پھر ضمیر کی آواز کریدتی ہوگی، اور پھر یہ کیفیت ہے کہ اب وہ اپنی جان دینا آسان سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کیفیت ہے کہ اسرائیلی فوج کے پائلٹس نے اب خودکشیاں کرنا شروع کر دی ہیں، اور ایک تازہ ترین جو عمل ہے وہ اب یہ اس وقت سامنے آیا ہے جس کی عکاسی اس وقت ہیبریو میڈیا کر رہا ہے۔ اب اس وقت جنوبی کوریا سے ایک بہت ہی اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ جنوبی کوریا جو کہ امریکہ کے ایک بہت بڑا اتحادی اور الائنس سمجھا جاتا ہے، A major fire broke out at the US military warehouse in Busan, South Korea. There are casualties and heavy loss.
ساؤتھ کورین میڈیا کی طرف سے یہ خبریں اس وقت نشر کی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیوز کا سلسلہ ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ نیوز کی زینت بنا ہوا ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساؤتھ کوریا کا علاقہ ہے بوسان، شہر ہے بوسان، وہاں امریکی ملٹری کی ایک بیس ہے، ایک ویئر ہاؤس ہے جہاں پہ وہ اسلحہ رکھتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس اسلحے کو نارتھ کوریا کے خلاف استعمال کیا جائے یا اس خطے میں استعمال کیا جائے۔ اس میں ایک بہت ہی شدید آگ بھڑکی ہے، اور اس آگ کے نتیجے میں وہاں پہ جن کے اسلحہ موجود ہے، سامان حرب موجود ہے، اس آگ پر قابو پانا بالکل ناممکن ہو گیا ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں پھر بہت ساری کیجویلٹیز کی بھی اطلاعات ہیں، یعنی واضح طور پہ بھی بہت سارے امریکی بھی اس علاقے میں موجود ہوں گے، کیونکہ ویئر ہاؤس جو تھی یہ امریکہ کی تھی، امریکہ کے ساز و سامان کی تھی، اور ساؤتھ کورین علاقے میں موجود تھی۔ اب تک یہ ابتدائی رپورٹس ہیں، اور آگ لگنے کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ جنوبی کوریا سے ہی ایک اور خبر ہے جو کہ اسرائیلی ایمبیسی کے حوالے سے ہے۔ سیکیورٹی انسیڈنٹ اکرڈ ایٹ دا اسرائیلی ایمبیسی ان ساؤتھ کورین کیپٹل سیول، اسرائیلی میڈیا۔ اب ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے آج ہی کی تاریخ میں، اور یہ واقعہ بھی جنوبی کوریا میں ہوا ہے، جس کے اندر اسرائیل کی ایمبیسی کے اندر کوئی حادثہ پیش آیا ہے جو کہ ساؤتھ کورین دارالحکومت سیول میں پیش آیا ہے۔ اب اس حوالے سے جو بھی اہم خبریں ہوں گی وہ ہم آگے آنے والی ویڈیو میں شائع کریں گے، لیکن اس وقت ابتدائی معلومات کے مطابق یہ دو اہم جو حادثے ہیں یہ سامنے آئے ہیں ساؤتھ کوریا سے۔ ایک طرف امریکی اسلحے کے ڈپو کو جو ہے وہ آگ لگ گئی ہے، اور جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی ایمبیسی پر کسی قسم کا حادثہ ہوا ہے، حملہ ہوا ہے۔ اس کی جو رپورٹس یا اس کی جو اور اطلاعات ہیں وہ اب آنے والا وقت بتائے گا۔ اس وقت جرمنی جو ہے مسلسل غزہ اور لبنان کے اندر بھی اب جو ہے اس جینوسائیڈ کا حصہ بنتا جا رہا ہے، اور مسلسل اسلحے کی فراہمی اسرائیل کو کر رہا ہے۔ ایک بار پھر اسرائیل اور جرمنی کے درمیان اسلحہ کی ایک ڈیل ہوئی ہے۔ جرمنی ہیز ایگریڈ ٹو سیل ویپنز ٹو اسرائیل ورتھ مور دین $100 ملین۔ اب $100 ملین کی یہ ڈیل ہے $10 کروڑ کی، جس کے اندر جرمنی اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرے گا، اسلحہ بیچے گا، اور اسرائیل پھر یہ اسلحہ غزہ کے مظلوم نہتے فلسطینیوں پہ استعمال کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیروت پہ بمباری کرے گا، اور لبنان کے شہریوں کو، معصوم شہریوں کو اس کا نشانہ بنائے گا۔ تو ایک مسلسل جو نسل کشی کا سلسلہ ہے، اس کے اندر جرمنی شانہ بشانہ کھڑا ہے اسرائیل کے، اور مسلسل اسلحہ بیچ رہا ہے۔ اس وقت بہت سارے یورپی ممالک ہیں جنہوں نے صاف طور پہ اسرائیل کو منع کر دیا ہے کہ ہم اب اسرائیل کو کوئی اسلحہ نہیں بیچیں گے، لیکن اس وقت جو ڈٹائی کا مظاہرہ جرمنی سے سامنے آ رہا ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ مسلسل اسرائیل کی مدد اسلحے سے کی جا رہی ہے، مسلسل اسرائیل کو اسلحہ بیچا جا رہا ہے جرمنی کی طرف سے، اور پھر اس وقت جو تاریخ ہے وہ کسی چیز کو بھولتی نہیں ہے۔ تو آنے والا وقت ہے جب یہ وقت جرمنی پہ پڑے گا تو پھر یہ تاریخ جو ہے وہ دہرائی جائے گی کہ کس طرح سے جرمنی مظلوموں کے خون میں اپنے ہاتھ رنگ رہا تھا۔ اب پریزیڈنٹ پیوٹن کا ایک اہم بیان ہے یوکرین کے حوالے سے۔ 2,000 Ukrainian soldiers are trapped in Kursk region and the Russian army has begun eliminating them. Ukraine's losses in the Kursk region over the past month amounted to 26,000 soldiers. اب اس وقت 2,000 ایسے سولجرز، فوجیوں کی بات ہو رہی ہے ولادیمیر پیوٹن کی طرف سے، کہ جو اس وقت کرسک ریجن میں پھنس چکے ہیں، ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے رشین فوج نے، اور اب آہستہ آہستہ کر کے ان کا خاتمہ کرتی جا رہی ہے۔ اور اس وقت یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے مہینے سے لے کر اب تک اس کرسک ریجن جو کہ یوکرینی ایک شہر ہے اور اس پہ اب تسلط حاصل کر لیا ہے رشیا نے، 26,000 یوکرینین فوجی جو ہیں نشانہ بن چکے ہیں، ختم کیے جا چکے ہیں، اور اب اس پہ کافی زیادہ اس وقت تسلط ہے، یعنی اس وقت جو اس خطے کی حکمرانی ہے کرسک ریجن کی، اب وہ روس کے پاس آتی جا رہی ہے۔ تو یہ تھا اس وقت تک کا ہمارا خبر نامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔